नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह निसा आयत नंबर 64 से वमा अरसलना, वमा और नहीं, अरसलना भेजा हमने, मिर रसूलिन कोई रसूल, इल्ला मगर, लियुताआ ताकि उसकी अताअत की जाए। लाम जो है लाम तालील है, ये अताआ युतीउ का मतलब होता है अताअत करना, फरमाबरदारी करना, हुक्म मानना। हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए ताकि उसकी अताअत की जाए, बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से। यानी ये अल्लाह का हुक्म है कि अंबिया और रसूल की अताअत की जाए। वलौ और अगर, अन्नहुम बेशक उन्होंने, इज़ जब, इज़ ज़ालमू जब उन्होंने जुल्म किया, अंफुसहुम अपने आप पर, अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर, यानी जब उनसे ये एक गुनाह सरजद हो गया, उन्होंने जुल्म कर लिया अपने आप पर, जाऊ का तो वो आते आपके पास, जा आ का मतलब होता है आना, जाऊ वो आते, का आपके पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फस्तगफरू फिर वो बख्शिश मांगते अल्लाह से, वस्तगफरा और बख्शिश मांगते लहुमुर रसूल उनके लिए रसूल। इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफार का मतलब होता है बख्शिश मांगना। वो खुद भी अल्लाह से अपने लिए बख्शिश मांगते, माफ़ी मांगते, तौबा इस्तगफार करते। वस्तगफर लहुमुर रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी बख्शिश की दुआ करते। अगर वो ऐसा करते लवजदुल्लाह अलबत्ता वो पाते अल्लाह को, या यकीनन वो पाते अल्लाह को। वजदा यजिदु का मतलब होता है पाना। वजदू वो पाते अल्लाह को, तव्वाबन तौबा कबूल करने वाला, फ़आल के वजन पे बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, तव्वाब रहीमा बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, माफ करने वाला और मेहरबान पाते अल्लाह को, बहुत ज्यादा रहम करने वाला पाते। फला व रब्बिक पस कसम है तेरे रब की, फा पस ला नहीं, यानी यहाँ ये नहीं का मतलब होता है कि बात ये नहीं है, असल बात क्या है, कसम है तेरे रब की। फला व रब्बी, यहाँ पे ये जो वाव है ना, ये वाव कसमिया है। कभी हम देखते हैं कि वाव अतफ का होता है जो दो फिक्रों के दरमियान आता है, कहीं वाव हालिया होता है, और ये वाव कसमिया है। हर वाव की मतलब और नहीं होता। यहाँ पे अब और नहीं इसका तर्जुमा करेंगे, हम करेंगे कसम है। जैसे कहते हैं वल्लाह, अल्लाह की कसम। अरबों में तो ये बहुत आदत है, बहुत रवाज है कि वो बात बात पे वल्लाह बिल्लाह करते रहते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह कसम खा रहा है, और कितना खूबसूरत और प्यारा और मोहब्बत भरा अंदाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, ये नहीं कह रहे मुझे मेरी कसम, तेरे रब की कसम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रब की कसम, फला व रब्बिक कसम है तेरे रब की। क्या वो बात होगी जो अल्लाह ताला कसम खा के कहने लगे हैं, ला युमिनूना नहीं वो मोमिन हो सकते, ला युमिनूना नहीं वो मोमिन हो सकते। जमा मुज़क्कर गायब का सीगा फिल मुज़ारे, हत्ता यहाँ तक के, युहक्किमू का वो हाकिम मान लें आपको, वो हकम तस्लीम कर लें आपको। हक्कमा युहक्किमू
وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں فیما ان باتوں میں جو شاجرہ اختلاف ہو گیا ہے بینہم ان کے درمیان، جن باتوں میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے ان میں جب تک وہ آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا، حتمی فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، ثم لا یجدو پھر نہ وہ پائیں، وہی وجدہ یجدو سے یجدو جو ہے وہ نون ڈراپ ہے یہاں پہ، پھر وہ نہ پائیں فی انفسہم اپنے دلوں میں، نفس کی جمع انفس، فی انفسہم اپنے دلوں میں حرجن کوئی تنگی، حرج تنگی، پھر یہ نہیں کہ وہ فیصلے کو مان لیں بلکہ فیصلے کو دل سے مانیں، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے پر، ثم لا یجدو فی انفسہم پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے جیوں میں حرجم مما قضیتا، مما اس سے جو قضیتا آپ فیصلہ کر، قضا یقضی فیصلہ کرنا، قاضی اسی سے ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، تو قضیتا آپ فیصلہ کریں، حاضر کا صیغہ ہے، واحد حاضر کا، قضیتا جو آپ فیصلہ کر لیں، وَيُسَلِّمُوا اور وہ تسلیم کر لیں اس کو، تسلیما تسلیم کرنا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما اور وہ سب اسے تسلیم کر لیں، کس طرح تسلیم کرنا؟ دل سے تسلیم کر لینا، مان لینا، سلموا سلم یسلم تسلیم، مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، تسلیما یہاں پہ لکھنا سے رہ گیا ہے، یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر لیا جائے گا بعد میں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ اگلی آیت ہے ولو اور اگر، انا بے شک ہم، کتبنا ہم لکھ دیتے، کتب یکتب لکھنا، کتبنا ہم لکھ دیں، واجب کر دیں، فرض کر دیں، لکھنا کیا ہوتا ہے؟ فرض کر دینا، کوئی بات جو فرض کر دی جاتی ہے نا اس کے لیے کتابت کا لفظ آتا ہے، فرض کر دیتے، انا کتبنا، لو جو ہے نا شرطیہ ہے، لو انا، ولو انا اور اگر بے شک ہم فرض کر دیتے، کیا فرض کر دیتے؟ علیہم ان پر، ان اقتلوا یہ کہ قتل کرو، قتل یقتل قتل، ان اقتلوا یہ کہ قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، اپنے اپنی جانوں کو، اگر ہم یہ کہہ دیتے ان کو تو پھر وہ کیا کرتے؟ اب اخرجو یا تم سب نکل جاؤ، خرج یخرجو اخراج نکل جانا، ہجرت کر جانا، اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جانا، اب اخرجو یا نکل جاؤ، اگر یہ ہم حکم دے دیتے، من دیارکم اپنے گھروں سے، دیار کس کی جمع ہے؟ گھر، گھروں کو کہتے ہیں نا دیار، من دیارکم اپنے گھروں سے، دار گھر کو کہتے ہیں، جیسے وہ ہے دار ارکم، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں حضرت ارکم کا گھر، تو دار کی جمع دیار، دیارکم تم اپنے گھروں، من سے، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ تو نہ وہ کرتے اس کو، ما نہ، فعل یفعل ہوتا ہے کرنا، ہو اس کو، تو وہ نہ کرتے اس کو، وہ نہ کرتے ایسا، یہ کوئی، یہ بڑے بڑے حکم ہوتے ہیں، کہ ہجرت کرنا، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو قتل کر دینا، اگر ہم یہ حکم ان کو دے دیتے تو وہ یہ کبھی بھی نہ کرتے، الا قلیل مگر تھوڑے سے، منہم ان میں سے، بہت تھوڑے لوگ یہ حکم بجا لاتے، ولو انہم الا قلیل منہم مگر تھوڑے سے، منہم ان میں سے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ، فعلو کر لیتے، ما جو، یو عزونا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، وعظا یعظو
نصیحت کرنا، وازن وازا اس نے نصیحت کی، یعظو وہ نصیحت کرتا ہے، وازن نصیحت کرنا کہتے ہیں، اس نے بڑا اچھا واز کیا، تو یہ واز وہی ہے، ٹھیک ہے. وازا یعظو سے، یعظو سے پھر کیا بنا، یو آزو، یو ازونا، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے اور یہ مجہول ہو گیا، وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بھی اس کی، یو ازونا بھی کہ وہ نصیحت کیے جاتے ہیں اس کی، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، لکانا خیرن لہم تو یقیناً ہوتا بہتر ان کے لیے، اگر وہ اس بات کو مان لیتے جو انہیں نصیحت کی جاتی تھی تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ اور زیادہ مضبوط ہوتا، تثبیتا ثابت قدمی کے لحاظ سے، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا اور یقیناً بہت زیادہ مضبوطی والا ہوتا اگر وہ یہ بات مان لیتے. وَإِذَن اور تب، یعنی اگر وہ ایسا کر لیتے، اگر وہ بات مان لیتے، اذن تب، وَإِذَن لَآتَيْنَاهُمْ اور تب البتہ ہم ضرور دیتے ان کو، یقیناً ہم دیتے ان کو، آتینا ہم دیتے ہم ان کو، من لدنا اپنی طرف سے، اگر وہ ایسا کر لیتے، وَإِذَن اور تب، لَآتَيْنَاهُمْ البتہ ہم ضرور دیتے ان کو، من لدنا اپنی طرف سے، اجراً عظیما اجر عظیم، بہت بڑا اجر، یہ مرکب توصیفی ہے، اجر کی صفت کیا ہے، وہ عظیم ہے، اجر عظیم دیتے ہم ان کو، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور البتہ ہم ہدایت دیتے انہیں، یقیناً ہم ہدایت دیتے، نہ ہم ان کو، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو، اور یقیناً ہم ہدایت دیتے ان کو، صراطً مستقیما سیدھے راستے، یہ بھی مرکب توصیفی ہے، صراطً راستہ، کیسا راستہ، مستقیما، راستے کی صفت کیا ہے کہ وہ سیدھا ہے، صراطً مستقیما ہم انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے اگر وہ بات مان لیتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو اطاعت کرے اللہ کی، اطاع یطیع اطاعتن ہوتا ہے بات ماننا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ تو یہی لوگ ہیں، مع وہ ساتھ ہوں گے، الذین ان لوگوں کے، انعم اللہ کہ انعام کیا ہے اللہ نے، انعم ینعم انعام کرنا، کہ انعام کیا ہے اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا اور کتنے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت خوب ہیں، حسنا اولئک وہ لوگ، رفیقا رفاقت کے لحاظ سے، یہ لوگ کتنے اچھے رفیق اور کتنے اچھے دوست ہیں. ذالک الفضل یہ فضل ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، علیما خوب جاننے والا. اب دیکھ لیتے ہیں ان آیات کی تھوڑی سی وضاحت. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اور اگر بے شک انہوں نے جب ظلم کر لیا تھا اپنے آپ پر، ان سے غلطی ہو گئی تھی، ان سے قصور ہو گیا تھا، تو وہ پھر کیا کرتے، وہ آتے آپ کے پاس، پھر بخشش مانگتے اللہ سے، اور بخشش مانگتے رسول بھی ان کے لیے، تو یقیناً وہ پاتے اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، اللہ کو بہت مہربان پاتے. یعنی مغفرت کے لیے، مغفرت تو اللہ سے مانگنی ہوتی ہے، اللہ سے بھی توبہ و استغفار کرتے، لیکن یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کے پاس آتے، آپ اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو یہ بھی ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ٹھیک ہے، اور آپ جب ان کے لیے مغفرت طلب کرتے.
چونکہ انہوں نے جھگڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آپ کے ساتھ ایک طرح سے انہوں نے قصور آپ کا کیا تھا نا، کہ آپ کی بات ماننے کی بجائے انہوں نے کسی اور کی بات کو ترجیح دی تھی، تو وہ آپ کے پاس آتے اس کے ازالے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے دعا کرتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت مہربان اور رحیم پاتے۔ فلا و ربک، قسم ہے تیرے رب، یہ آیت مجھے بڑی اپیل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، تیرے رب کی قسم، وہ جو ایک محبت والا انداز ہوتا ہے نا، اپنائیت والا، قرآن میں بہت جگہ ہمیں ایسے انداز ملتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے لاڈ پیار محبت سے اللہ بات کر رہے ہیں، تیرے رب کی قسم، یہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتے، ان کا ایمان کہاں مکمل ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ مان لیں، آپ کے فیصلے کو حتمی فیصلہ نہ مان لیں۔ میں کہتی ہوں یہ تماچا ہے منکرین حدیث کے منہ پہ یہ آیات، خاص طور پہ یہ بھی آیت اور اس سے پچھلی آیت بھی، جہاں بھی اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، بے شمار قرآن کی آیتیں ایسی ہیں، پتہ نہیں کیوں لوگوں کو نظر نہیں آتی، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس جو کچھ قرآن میں ہے اسے کافی سمجھ لو، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، حدیثیں تو 100 سال کے بعد لکھی گئیں۔ تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کیوں فرمایا میری اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت بھی کرو، تو نبی کی اطاعت کیسے کریں اگر ہم حدیث کو ہی نگیٹ کر دیں؟ تو یہاں تو ایمان خطرے میں پڑ گیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتے اگر آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں منصف نہ مانیں، اور صرف یہی نہیں کہ منصف بنانا ہے آپ کو، بلکہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے میں پر دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کرنی، اگر دل سے فیصلہ قبول تو کر لیا لیکن دل سے نہ کیا تو بھی ایمان چلا گیا۔ ماننا کیسی ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، خوشی خوشی ماننا ہے، دل سے ماننا ہے، پھر ہمارا ایمان بچتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر بے شک ہم واجب کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو کبھی نہ کرتے ایسا، بہت تھوڑے لوگ ان میں سے ایسا کرتے، اور اگر بے شک وہ کر لیتے وہ کام جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی کو ماننا، تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ مضبوط ہوتا ثابت قدمی کے لحاظ سے۔ یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کو اللہ کی اطاعت کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ ماننا سمجھو کہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر وہ ایسے بات مان لیتے تو ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے، اور ہم انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے، انہیں ہدایت نصیب ہو جاتی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب یہ جو آیت ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ ہم یہی بات ہر روز اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے ملے گا کیا، اس کا انعام کیا ہے، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھی ہوں گے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جس کی دعا ہم ہر روز اپنی نماز میں کرتے ہیں۔ ہم ہر روز کہتے ہیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اور پھر جو وہ لوگ ہیں ان کا ساتھ ملے گا ان لوگوں کو جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے، اطاعت کرنے والے، آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، یہ آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیسے ہوگا؟ آج آپ تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، آپ کی احادیث ہیں ہمارے پاس، آپ کے فرامین ہیں ہمارے پاس، آپ کی سیرت ہے ہمارے پاس، آپ کی زندگی ہے الحمدللہ ہمارے پاس، آپ چلتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ کو کھانے میں کیا پسند تھا، آپ کا رہن سہن کیسا تھا، آپ رات کو کب اٹھتے تھے، اٹھ کے کیا کرتے تھے، عبادت کیسے کرتے تھے، جنگوں میں آپ کا کیا طریقہ کار تھا، یہ سب کچھ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اور اگر ہم وہ فالو کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات بھی مانتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، پھر یہ لوگ مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟
نمبر 1 من النبیین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، اور صالحین میں سے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں وہ جن کی ہم روزانہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگ۔ اب یہ کرنا ہے کہ یہ آیات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ جب کہنا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، تو ساتھ یہ ذہن میں لانا ہے وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ وہ نبیین ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی تو سب کو پتہ ہے۔ اب نبی کا جو ایک منصب ہے وہ تو کوئی بھی شخص محنت سے، کوشش سے، عبادت سے حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ وہ ایک اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا منصب ہے، کوئی اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر جو دوسرا ہے، ایک دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے صدیقیت کا درجہ۔ صدیقیت کا درجہ جو ہے وہ ہر انسان، جو بندہ بشر جو ہے وہ اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے، اپنی کوشش سے اس منصب پہ فائز ہو سکتا ہے۔ نبوت کے بعد اس کا مقام آتا ہے صدیقیت کا۔ اس مقام پہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے ممتاز ہیں، اس لیے بالاتفاق غیر انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے بعد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ہیں وہ، یعنی کہ نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، سچوں کا درجہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدیقیت کا جو مقام ہے وہ کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو سچا اور راست باز تاجر ہے، راست باز تاجر کا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا مقام رکھا ہے۔ صدیقین کے بعد ہے شہداء۔ شہداء کیا ہوتے ہیں؟ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ شاہد اللہ انہ لا الہ، اللہ نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ، اور اولو العلم دیتے ہیں گواہی، اور فرشتے دیتے ہیں اس چیز کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ گواہی دینا، پھر اس گواہی پہ قائم رہنا، پھر یہ آگے دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچانا، اور پھر اسی رستے میں اگر کبھی اس کو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرنا، یہ شہادت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اور ہر وہ شخص شہید ہے جو یہ گواہی دیتا ہے اور یہ گواہی دیتے دیتے اپنی زندگی لگا دیتا ہے، یہ صدیق، یہ شہداء ہے۔ پھر اس کے بعد ہے صالحین۔ صالحین کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ ہر شخص اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی مطلب اللہ کی عبادت سے، لوگوں کی خدمت کر کے اور نیکیاں کر کے اس منصب پہ فائز ہو سکتا ہے۔ اور ہم دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صالحین میں شامل کرنا۔ بہت سی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ایک دعا ہے ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکم عطا فرما، حکمت عطا فرما، اور صالحین میں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور مجھے سچائی والی زبان عطا فرما۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ پھر یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں یہ آپ سب کو آتی ہوتی ہے، اس میں بھی صالحین کی بات ہے۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، یہ کہ میں وہ عمل کروں جو صالح اعمال ہوں، جو تمہیں پسند آ جائیں۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لینا۔ تو یہ صالحین کا درجہ پانے کے لیے انسان دعا بھی کرتا ہے، اس کے لیے انسان کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ یہ بھی ایک دعا ہے کہ فاطر السماوات، بہت اچھی مجھے لگتی ہے یہ دعا، یہ سورہ یوسف کی آئی تھنک ہے، سورہ یوسف کی دعا ہے۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان بنا کے ہی مجھے موت دینا، مجھے فوت کرنا اسلام کی حالت میں،
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ تو یہ جو 4 قسم کے لوگ ہیں نا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان میں سے ہم کس درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور دعا تو ہر ایک کے لیے، شہداء کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ وہ جو نجاشی کے دربار میں انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ ہمیں شہداء میں، شاہدین میں ہمیں شامل کر لے، گواہی دینے والوں میں ہمیں شامل کر لے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، یہ صحابہ کا مقام تھا، درجہ تھا۔ تو آج بھی جو اسی منصب کو لے کے آگے چل رہے ہیں وہ سب شہداء ہیں۔ تو ہم نے یہ 4 لفظ سامنے رکھنے ہیں ہر نماز میں، جو بغیر سوچے سمجھے ہم منہ سے کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ اس معاملے میں ہماری مدد فرمانا، کہ ہم بالکل ایسے جیسے بے ہوشوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا ادا کر رہے ہیں زبان سے، ہم ایسی نماز نہ پڑھیں جب ہم کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ان لوگوں کے راستے کی طرف جو انعام یافتہ ہے۔ تو ہم یہ ان لوگوں کو سوچیں، اس وقت یہی سوچیں کہ یا اللہ ان لوگوں کی طرف راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، اور یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ اور یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ رفاقت کے لحاظ سے بہت ہی خوب ہیں، بہت ہی اچھے رفیق ہیں، بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اور جنت میں جن کے ساتھی بن جائیں انہیں اور کیا چاہیے، ان کے ساتھ وہ کیسے ان کے رفیق ویسے بن سکتے ہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں سے اپنے سے اوپر کے طبقات کو دیکھیں گے جیسے دنیا میں تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، نو ڈاؤٹ ان کے درجے بہت اونچے ہوں گے اللہ تعالیٰ۔ اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا، نیچے والے اوپر والے درجوں میں چلے جایا کریں گے ان سے ملنے کے لیے۔ اور یہ جو دعائیں مانگتے ہیں وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کے ساتھ شامل کر دے، اللہ خود ہی ہمیں صالحین میں شامل کر لے۔ دعا بھی مانگیں، سوچ سمجھ کے مانگیں، اور پھر کوشش بھی کریں اس کے لیے۔ اور جو جس کے لیے جس سے محبت کرتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی ہے، کعب بن اسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر رات گزارا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے دیکھا تہجد کے وقت، آپ اسلمی نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے وضو کا پانی ان کے لیے تیار کیا، مسواک وغیرہ ضروریات کی چیزیں آپ کو دیں، تو آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کعب اسلمی نے کہا، عرض کیا یا اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ انہوں نے عرض کیا اور کچھ بھی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو نا، یعنی تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو، اس کے لیے تم بھی میری کچھ مدد کرو، اس طرح کے کثرت سے سجدے کیا کرو، نوافل پڑھا کرو۔ آپ نے طریقہ بتا دیا کہ تم جنت میں اگر میرا ساتھ چاہتے ہو کثرت سے سجدے کیا کرو۔ آپ نے کہا سجدوں کی کثرت سے پھر میری مدد کرو۔ صحابہ تو ظاہر ہے ان کی تو زندگیوں کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اور میں مطلب سارے ارکان ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ یہ سارے کام کرتا ہو، وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اور ایک اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی کہ وہ تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو شرط یہ ہے کہ انسان محبت کرتا ہو ان سے، ٹھیک ہے، انبیاء، شہداء اور ان لوگوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی رفاقت کی جو لوگ تمنا کرتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث آپ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول،
میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر جب میں کہیں گھر میں ہوتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، میں بھاگا آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ مجھے اب یہ پریشانی ہے کہ قیامت کے دن آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا اور میں کہاں ہوں گا، آپ کہاں ہوں گے، میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ میں اپنی آنکھیں کیسے ٹھنڈی کروں گا؟ آپ نے کیا فرمایا، المرء مع من احبا، یعنی محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ بات، یہ حدیث صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی، وہ فرماتے ہیں یہ بات سن کے کہ ہمیں اور کسی بات سے اتنی خوشی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے صحابہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے وہ کسی سے محبت نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ دنیا میں کسی چیز سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے، کیونکہ اس حدیث نے بشارت دے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے قیامت کے دن جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، ایک بڑا کالا سا شخص تھا، حبشی تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے ہر لحاظ سے ظاہر ہے اونچا درجہ ہے آپ کا، حسن صورت ہیں بھی آپ کی، اور حسین ہیں آپ، ممتاز ہیں، نبوت، رسالت، ان ساری چیزوں میں، اور میں اگر سب کچھ بھی کرتا رہوں تو میرا درجہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں دیکھو، گھبراؤ نہیں کہ تمہاری حبشیانہ صورت ہے تمہاری، یعنی تم بدصورت ہو۔ آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے، اور 1000 سال کی مسافت سے وہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا اس کی فلاح و نجات اللہ کے ذمے ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر ہے اس طرح کی خوشخبریاں اور ایک قرآن میں اس طرح کی باتیں سن کے ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا ہے، بڑی تسلی ہوتی ہے، اور انسان کو جو ہے نا ایک پریشانی وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر یہ وقتی اثر ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں، اب جیسے ابھی ہم سن رہے ہیں، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنی ایسی ایسی ہمیں خوشخبریاں سنائیں، اور یہاں پہ بھی دیکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو ہم روز جن کا ساتھ مانگتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا، اور یہ بڑے ہی حسین اور اچھے دوست ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ، اس لیے ہمیں اللہ سے اس کا فضل ہی مانگنا چاہیے، ضروری نہیں ہے، یہ تو اللہ جس سے خوش ہوگا اس کو دے گا۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم وکفا باللہ علیما، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، علم والا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ہمیں اللہ سے اس کا فضل ہی طلب کرنا چاہیے۔ چلیں جی، ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کلاس کے دوران اس طرح آیات اس کے اوپر لائنیں نہ لگایا کریں، میں پہلے بھی بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں، اور یہ جو میں دعائیں آپ کو بتاتی ہوں نا، وہ میں گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی، اگر آپ وہ دعائیں یاد کرنا چاہیں، حدیث کی اوتھینٹک احادیث سے وہ ثابت دعائیں ہوتی ہیں۔ میں نے کل ہی میرے ذہن میں آیا، بلکہ پچھلی کلاس میں جو حدیث میں نے دعا آپ کو بتائی تھی وہ میں نے شیئر کر دی تھی گروپ میں، اور آج انشاءاللہ جو دعائیں پڑھی ہیں، ابھی آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر رہا تھا، شاید میں نے کہا یہی پوچھنا چاہ رہا ہو تو وہ انشاءاللہ وہ بھی میں گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ اب آپ پوری توجہ سے، دھیان سے، محبت سے ان لفظوں پہ غور کرتے ہوئے تلاوت سنیں۔ قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما